प्रोग्राम है पाकिस्तान किताबों की रोशनी में और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान भट्टी और हमारे साथ हस्ब मामूल जो है मौजूद हैं कर्नल इशफाक हुसैन साहब। और आज जो किताब हमने मुंतखब की है अपने इस प्रोग्राम के लिए वो है इनकम्प्लीट पार्टीशन और मुसन्निफ़ हैं अलिस्टर लैम्ब साहिब। 1997 में ऑक्सफोर्ड बुक्स ने इस किताब को शाया किया और 1999 में सर्विसेज बुक क्लब ने जो है इजाज़त लेके अपने अफसरों के लिए इसको दोबारा शाया किया। अलिस्टर लैम्ब को सामीन कश्मीर से जो है बड़ी ख़ास दिलचस्पी रही है और इस मौजू पर वो 2 किताबें और भी इससे कबल जो है वो तहरीर कर चुके हैं। एक है कश्मीर अ डिस्प्यूटेड लेगेसी 1846 टू 1990 और इसी तरह दूसरी किताब है बर्थ ऑफ अ ट्रेजेडी कश्मीर 1947। इसके दिबाचे में वो लिखते हैं कि खुद उनकी जो ज़ाती लाइब्रेरी है उसमें कश्मीर के मौजू पर कोई 500 से ज़ायद किताबें जो हैं वो मौजूद हैं। और आज हम जिस किताब पर गुफ्तगू करेंगे इस सिलसिले में उन्होंने तकरीबन इतनी ही मज़ीद किताबों से इस्तिफ़ादा किया। तो प्रोग्राम जो है बाकायदा इसका आगाज़ करते हैं। तो कर्नल साहब से मैं पूछूंगा कि आप इस किताब का कुछ मज़ीद तारुफ हमारे सामीन के लिए ज़रा पेश कीजिए। जी शुक्रिया भट्टी साहब। ये किताब जो है जी बड़ी तहक़ीक़ के बाद लिखी गई है और इसको पढ़ने से महसूस होता है कि इस मुसन्निफ़ ने कितनी जाँफशानी से इस सिलसिले में काम किया है। और इसमें कुछ अहम नक्शाजात जो हैं वो भी शामिल किए गए हैं और अहम दस्तावेज़ जो हैं उनका भी इसमें तफसील के साथ ज़िक्र है। और इसी सिलसिले में हुआ ये कि जब रेडक्लिफ अवार्ड का ऐलान होना था तो उस वक्त के जो पंजाब के गवर्नर थे सर जेंकिन, उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन से कहा कि मुझे ये जो रेडक्लिफ अवार्ड है इसकी नकूल जो है ना वो फ़राहम की जाए ताकि मैं उसके मुताबिक जो है ना अपना सूरत हाल का जायज़ा ले सकूं और उसके मुताबिक पुलिस को या रेंजर्स को मुनासिब जगहों पर तैनात कर सकूं ताकि लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला पैदा ना हो। तो उसको कुछ नक्शे फ़राहम किए गए थे, वो बड़े दिलचस्प नक्शे हैं और उसने वो ये नक्शे जो है ना बिल्कुल किताब के शुरू में दिए हैं। 6 नक्शे उसने इस किताब के बिल्कुल शुरू में दिए हैं और उन नक्शों में 8 अगस्त को पठानकोट और गुरदासपुर की जो तहसीलें मुसलमान तहसीलें थीं उन्हें पाकिस्तान का हिस्सा ज़ाहिर किया गया था। और इसी तरह से जनूब में फ़िरोज़पुर और ज़ायरा की तहसीलें जो थीं, फ़िरोज़पुर जो था ये एक ज़िले का नाम था और इसकी ये 2 तहसीलें थीं फ़िरोज़पुर और ज़ायरा, इन्हें भी 8 अगस्त तक पाकिस्तान में शामिल दिखाया गया था। और ये जो गवर्नर पंजाब था सर इवन जेंकन, वो उसने उससे यही समझा कि ये चूँकि पाकिस्तान का हिस्सा होंगी तो उसका ख़्याल था कि अब इससे कोई ख़ास परेशानी नहीं होगी। लेकिन 11 अगस्त के बाद जो है ना वो उन नक्शों में रद्द-ओ-बदल किया गया और शुमाल में पठानकोट और गुरदासपुर की मुसलमान तहसीलें जो हैं वो हिंदुस्तान को दे दी गई। इस तरह से जनूब में फ़िरोज़पुर और ज़ायरा की तहसीलें जो हैं वो इंडिया को दे दी गई और पाकिस्तान जो है ना वो इनसे महरूम कर दिया गया। तो ये उसके बाद तफसील से लिखता है, उसने उसको बड़ी तफसील के साथ बताया है कि 1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक ये जो ज़िला गुरदासपुर की तहसील थी इसमें मुसलमानों की आबादी 55% थी और उसके साथ वाली जो रियासत थी बटाला उसमें 52.1% थी। यानी सिर्फ पठानकोट में गैर मुस्लिमों की अक्सरियत थी कि हिंदू और सिख मिला के 61% जो है ना वो बनते थे। तो ऐसा नहीं था कि तहसीलों के हिसाब से फ़ैसला किया जाएगा कि फ़लाँ तहसील फ़लाँ जगह चली जाएगी, फ़लाँ तहसील पाकिस्तान में शामिल होगी, बल्कि ये तय हुआ था कि ज़िलों की बुनियाद पर यह फ़ैसला होगा। तो पूरे ज़िले के लिहाज से अगर देखा जाए तो दोनों ज़िलों में शुमाल में भी और जनूब में भी मुसलमानों की अक्सरियत थी। लेकिन यहाँ फिर फ़ैसला ये किया गया कि इसको मज़ीद तक़सीम करके इनको तहसीलों में बांटा जाए और फिर तहसीलों के हिसाब से फ़ैसला किया जाए। और इस तरह से फिर ये हुआ कि अगर इस तरह से भी फ़ैसला करना था, तहसीलों की बुनियाद पर भी फ़ैसला करना था, तो गुरदासपुर और बटाला की जो तहसीलें हैं वो पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी। लेकिन उससे उनका वो मकसद पूरा नहीं होता था कि जम्मू और कश्मीर जो है उस तक रसाई हासिल नहीं होती थी भारत को।
اس لیے اس کو رسائی دینے کے لیے یہ تینوں کے تینوں تحصیلیں جو ہیں، یہ واحد زمینی راستہ تھا، یہ واحد زمینی راستہ تھا انڈیا کا جی اس کے لیے، تو اس لیے تینوں تحصیلیں جو ہیں وہ بھارت کو دے دی گئیں. اور اس بات کا بھی خیال نہیں رکھا گیا کہ اس طرح سے تقسیم کرنے سے یہ ہونا تھا کہ جو دریا بہتے تھے ان کے جو ہیڈ ورکس تھے وہ بھارت میں رہ جانے تھے، اور پھر ان کی مرضی تھی کہ وہ جب چاہیں پانی چھوڑ دیں اور جب چاہے پانی روک لیں. تو جب فصلوں کی کاشت کا زمانہ ہوتا ہے اس وقت کسان کو پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے نا وہ بھارت والے کیا کرتے تھے کہ وہ ہیڈ ورکس کی مدد سے پانی روک دیا کرتے تھے، اور وہ خدا کر کے کبھی کنوؤں سے یا کہیں دور دور سے پانی لا کے اپنی فصلوں کو پانی دے کے کاشت کرتے تھے. تو جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو اس وقت پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس وقت ہیڈ ورکس کی مدد سے پانی کھول دیا کرتے تھے اور وہ ہماری فصلیں برباد ہو جایا کرتی تھی. تو اس تقسیم کی وجہ سے اس لیے اس نے اس کا نام جو رکھا ہے نا وہ رکھا ہے انکمپلیٹ پارٹیشن، اس لیے اس نے اس کا یہ نام رکھا ہے. اچھا کرنل صاحب یہ بتائیے گا کہ کشمیر کے بارے میں ہے یہ کتاب، تو الیسٹر لیم جو ہے اس نے کشمیر کے جو مسئلہ ہے اس کا کیسے تجزیہ کیا ہے؟ اس نے اس کو دو تین طرح سے اس نے دیکھا ہے. اس نے پہلے تو یہ بتایا ہے کہ جغرافیائی وحدت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تب بھی یہ کشمیر جو ہے نا یہ قدرتی طور پر پنجاب کا حصہ بنتا ہے، پاکستان کا حصہ بنتا ہے، اس لیے کہ اس کے جتنے بھی دریا ہیں جو کشمیر سے نکلتے ہیں وہ ہندوستان کی طرف نہیں بہتے بلکہ پاکستان کی طرف آتے ہیں. اس لیے ایک جغرافیائی وحدت کے طور پہ اگر اس کو لیا جائے تو تب بھی یہ پاکستان کا حصہ بنتا ہے. اور ادر فیکٹرز کے نام سے اس نے کہا کہ دیر آر سو مینی ادر فیکٹرز آلسو. اب ادر فیکٹرز کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ اس وقت باقی جو مواصلات کا تمام نظام تھا وہ بھی پاکستان ہی کے ذریعے تھا، یعنی ان کی تمام سڑکوں کا جو زمینی راستہ تھا وہ پاکستان کی طرف سے آتا تھا. راولپنڈی سری نگر روڈ، راولپنڈی سری نگر بالکل یہ آپریٹو تھی. اسی طرح سے جو ان کا ٹیلی گرام سسٹم تھا، جو پوسٹ آفس کا جو سسٹم تھا وہ سارا بھی پاکستان کے ذریعے ہی ہوتا تھا. تو اس طرح اس نے لکھا کہ ادر فیکٹرز کے لحاظ سے جو دیکھا جائے تو تب بھی یہ جو ہے یہ پاکستانی کا حصہ بنتا ہے. سامعین پروگرام آپ سن رہے ہیں پاکستان کتابوں کی روشنی میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل اشفاق حسین صاحب، اور جو کتاب جو ہے آج کے اس پروگرام میں منتخب کی گئی ہے گفتگو کے لیے وہ ہے انکمپلیٹ پارٹیشن جو الیسٹر لیم نے تحریر کی ہے. میں کرنل صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مصنف نے ریڈ کلف کمیشن کے بارے میں پورا ایک باب لکھا ہے اس کتاب میں، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ذرا بیان کیجیے گا. یہ اس میں طے یہ ہوا تھا کہ پنجاب اور بنگال جو ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا. اب اس کی تقسیم کا جب سوال اٹھا تو مختلف تجاویز جو ہیں وہ سامنے آئیں. تو ایک تجویز یہ بھی تھی کہ یہ جو تقسیم ہے یہ اقوام متحدہ کے تحت کی جائے، لیکن اس میں پنڈت جواہر لال نہرو کا اس نے ذکر کیا ہے کہ انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر اقوام متحدہ کے مبصرین آئیں تو وہ تو غیر جانبدار ہوں گے اور وہ انصاف کے مطابق شاید کوئی فیصلہ کریں گے. تو انہیں انصاف نہیں چاہیے تھا بلکہ انہیں تو جو کچھ ان کے ذہن میں تھا وہ چاہیے تھا کہ نہیں یہ بس کشمیر ہمیں ملنا چاہیے اور فلاں فلاں تحصیلیں ہمیں ملنی چاہیے. وہ انصاف کے روح سے ملتی ہیں یا غیر انصافی کے تحت ہمیں ملتی ہیں، ملنی ہمیں چاہیے. اس لیے پنڈت جواہر لال نہرو نے اس کو سختی سے مسترد کر دیا. جب اس تجویز کو مسترد کر دیا گیا تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک اور تجویز پیش کی کہ چلیں اس طرح سے کرتے ہیں کہ انگلینڈ کی جو بار کونسلز ہیں، لندن کی بار کونسلز، وہاں کے جو نمایاں ترین وکلاء ہیں ان میں سے کچھ 6 وکلاء جو ہیں نا، 3 ان کی مرضی کے 3 ہماری مرضی کے لے لیے جائیں اور وہ فیصلہ کریں. لیکن یہ تجویز جو ہے یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مسترد کر دی اور اس نے اسی بار کونسل کے ایک رکن سر سیرل ریڈ کلف کو مقرر کیا کہ وہ باؤنڈری کمیشن کا چیئرمین ہوگا. اچھا، اب اس کی تفصیلات انہوں نے بتائی ہیں کہ 2 باؤنڈری کمیشنز تھے، ایک پنجاب کے لیے اور ایک بنگال کے لیے. تو ان کی عمر جو تھا اس وقت یہ 48 سال تھی اور یہ خود کبھی ہندوستان نہیں آئے اور انہیں ہندوستان کا جغرافیے سے یا ہندوستان کے جو سیاسی مسائل ہیں اس کے بارے میں انہیں قطعاً کچھ پتہ نہیں تھا. اور وہ 8 جولائی کو یہاں پہنچے، یعنی 8 جولائی سے لے کر آپ سمجھیں کہ 12 اگست تک انہوں نے اپنا فیصلہ یعنی انہوں نے سنانا تھا.
تو گویا 1 مہینے اور چند دن جو ہیں اس کے اندر انسان کسی ملک کے جغرافیے کو یا اس کی سیاسی صورتحال سے کیسے واقف ہو سکتا ہے کہ وہ انصاف پر مبنی کوئی فیصلے کرے گا. اور اس کے باوجود پھر یہ بھی ہوا کہ اس نے اس باؤنڈری کمیشن کے کسی اجلاس میں شرکت نہیں کی، بلکہ باؤنڈری کمیشن جو تھے ان کے اندر ہندوستان کے بھی نمائندے تھے اور پاکستان کے نمائندے بھی موجود تھے، اور وہ چونکہ برابر کی تعداد میں تھے اس لیے ظاہر ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا. اب فیصلہ تو کوئی ایسا شخص ہی کر سکتا تھا جو دونوں طرف کے نقطہ نظر کو سننے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے، لیکن یہ کسی اجلاس میں شریک نہیں ہوا اور وہ خود ہی اپنی میٹنگ کرتے تھے اور اپنے اپنے جو موقف تھے اس پر وہ ڈٹے رہتے تھے، اور اس کی جو پروسیڈنگز منٹس آف دی میٹنگ جو تیار ہوتے تھے وہ جو ہے وہ ان کو پیش کیے گئے، اور انہی کو دیکھ کے پھر اس نے جو ہے نا وہ اپنا فیصلہ سنانا تھا. اس کتاب سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے، اور کم از کم میرے لیے تو ایک نئی بات تھی، کہ ان دونوں کمیشنوں کے اوپر ایک اور ثالثی کمیشن بھی بنایا گیا تھا جس کا سربراہ جو تھے وہ سر پیٹرس اسپین تھے، اور اس کے اندر 2 جسٹس تھے، ہندوستان کی طرف سے جسٹس KJ کانیا اور پاکستان کی طرف سے جسٹس محمد اسماعیل. لیکن یہ ثالثی کونسل کو کوئی اس بات کا اختیار نہیں تھا کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ بھی کس حصے کو کس طرف جانا تھا، بلکہ ان کا جو انہیں جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ اس حد تک محدود تھی کہ ان دونوں باؤنڈری کمیشنز کے درمیان اگر کوئی متنازع فیصلہ ہو تو اس کے اوپر وہ اپنی رائے دے سکیں گے. لیکن وہ معاملہ اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے بڑھے معاملات کہ اس بات کی نوبت ہی نہیں آئی کہ وہ اس ثالثی کونسل کی طرف سے کوئی فیصلہ ہوتا یا ان کی طرف معاملہ رجوع کیا جاتا. اس لیے 31 مارچ 1948 کو یہ جو کمیشن تھا یہ ختم کر دیا گیا. تو وہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دونوں کمیشنوں کے اجلاس کی کارروائی جو ہے 8 اگست کو سر ریڈ کلف کو پیش کر دی گئی، اور اس نے ان کا مطالعہ کرنے کے بعد جو فیصلہ دینا تھا وہ اس نے فیصلہ 12 اگست کو سنا دیا تھا. لیکن اس میں چونکہ دھاندلی کی گئی تھی اس لیے اس بات کا امکان تھا کہ مسلمان جو ہے یا پاکستان جو ہے نا اس کے اوپر سخت احتجاج کرے گا، اس لیے اس کا اعلان نہیں کیا گیا. اور اس کا اعلان جو ہے وہ مطلب ہے جب ٹرانسفر آف پاور کا کام مکمل ہو گیا 16 اگست کو اس کا اعلان کیا گیا. اور اس وقت تک یہ ریڈ کلف ایوارڈ صاحب جو ہیں چونکہ ان کی جان کو لالے پڑے ہوئے تھے، ان کو پتہ تھا کہ میں نے غلط کام کیا ہے، تو اس لیے یہ جان بچا کے یہ جہاز میں بیٹھ کے یہ واپس جا چکے تھے کہ اس سے کوئی پوچھ بھی نہ سکے کہ یہ تم نے کیا فیصلہ کیا اور کیا فیصلہ نہیں کیا. کانر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس بات کا کوئی ثبوت بھی ہے کہ ریڈ کلف نے جس ایوارڈ کا اعلان کیا وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ہدایت پر تبدیل کیا گیا تھا؟ جی ہاں، یہ مصنف جو ہے یہ اس نے صفحہ 77 پر یہ لکھا ہے کہ بالکل اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ریڈ کلف کو باقاعدہ بریف کیا تھا، بالکل اس کی آمد کے فوراً بعد بھی انہوں نے اس سے ملاقات کی، اور اس کے بعد اسی دوران وہ جو ہے مہاراجہ کشمیر سے ملنے گیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، اور اس کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق نہ کرے بلکہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کرے. اور اس کے بعد صفحہ 82 پر انہوں نے کچھ 8 ثبوت اس بات کے دیے ہیں کہ ریڈ کلف کا جو اصل ایوارڈ تھا وہ کچھ اور تھا، اور یہ ماؤنٹ بیٹن کے کہنے پر اس میں تبدیلی کی گئی. اور اس نے اس کی تفصیل میں بتایا کہ اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہ ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ریڈ کلف ایوارڈ جب لندن واپس کیا ہے تو اس نے اپنے ایک دوست سے اس کا ذکر کیا، اور اس دوست نے اپنی کسی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے اس کو بتایا تھا کہ کیا کیا یہ تبدیلی کرنی ہے، اور بالکل اس نے اس کے کہنے پر اور یہ اس مصنف نے اس بات کو لکھا ہے کہ چونکہ اس کو مقرر ہی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کیا تھا تو اس لیے ظاہر ہے کہ اس نے اس کی بات تو ماننی تھی. وہ اچھا خاصا مطلب ہے کہ اس کی آمدنی تھی اور اس کے یہاں آنے پر بھی اس کو کچھ نہ کچھ حکومت برطانیہ نے اس کو پے کرنا تھا. تو وہ جیسے انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ دی ون ہو پیز ٹو دی پائپر کین کال فار دی ٹیون، کہ جو آدمی پے کرتا ہے، جو ادائیگی کرتا ہے، اس کی بات تو مانی جاتی ہے.
اور پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی بڑی چالاکی سے کام لیا تھا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے مبصرین کے تحت یہ جو تقسیم کی تبدیلی کا سوال تھا وہ اس لیے مسترد کر دیا تھا کہ اس سے تو ان کو انصاف کی توقع تھی، انصاف ان کو نہیں چاہیے تھا، ان کو تو دھاندلی چاہیے تھی. اور اس کی چونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ بڑی گہری دوستی تھی، اس لیے کہ پنڈت نہرو نے اس کو گورنر جنرل بھی مان لیا تھا ہندوستان کا. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پہ انکار کر دیا تھا، اور پہلے کسی کتاب کے تعارف میں ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اس پہ کافی تلخی بھی ہوئی تھی قائد اعظم محمد علی جناح اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے درمیان، اور اس نے کہا تھا کہ اس کی آپ کو بڑی بھاری قیمت دینی پڑے گی. تو اس بھاری قیمت کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ پاکستان کو ان کے جو اہم ترین خطے تھے ان سے ان کو محروم کر دیا گیا. کرنل صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کتاب میں جو پونچھ کی بغاوت ہے اس کی بھی بڑی جو ہے تفصیلات وہ لکھی گئی ہیں. آزادی کشمیر میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ آزادی کشمیر میں اس کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ اصل میں یہ کشمیر کی جد و جہد آزادی کا آغاز جو ہے نا وہ پونچھ سے ہوا. پونچھ میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، لیکن ان کی اکثریت کے باوجود جو مہاراجہ کشمیر تھا اس نے ان کی زندگی جو ہے وہ اس قدر تنگ کر رکھی تھی کہ اس نے کسی مطلب ہے کہ کلکتہ اسٹیٹمنٹ کے کسی اخبار کے تراشے کا اس نے ذکر کیا ہے کہ there was a tax on every hearth and every window, every cow, buffalo and sheep was taxed and even every wife. یعنی ہر فصل پر، ہر گھر پر، ہر کھڑکی پر، یعنی اگر گھر کے اندر آپ نے 4 کھڑکیاں رکھی ہوئی تو اس پر بھی ٹیکس تھا کہ 4 کھڑکیاں رکھی ہیں تو اس کا ٹیکس زیادہ ہوگا، اور اگر 2 کھڑکیاں ہیں تو اس کا ٹیکس کم ہوگا. ایوری کاؤ، ہر گائے پر، یعنی اگر مسلمان یعنی یہ ٹیکس جو ہے یہ ہندوؤں یا سکھوں پر نہیں تھا. یعنی پونچھ میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، لیکن ان کی زندگی اتنی اجیرن بنا دی گئی تھی کہ ان کے جو جانور اور مویشی تھے ان پر بھی ٹیکس تھا، گائے پر، بھینس پر، بھیڑوں پر، اور ایون وائف پر. یعنی اگر تم نے شادی کر لی ہے تو یہ بیوی کا تم نے رکھا ہوا اپنے گھر میں تو اس بیوی پر بھی ٹیکس دے گا. اور چولہے پر بھی ٹیکس تھا کہ اگر تم چولہا جلاؤ گے تو اس پر بھی ٹیکس تھا. تو یہ ظاہر ہے کہ جب انسان اب کسی کو آپ بہت زیادہ دباتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو ہے نا مجبور ہو کے وہ کوئی نہ کوئی اپنا احتجاج کرتے ہیں. تو انہی حالات کی روشنی میں پونچھ ہی سے سب سے پہلے جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ جد و جہد آزادی کا آغاز ہوا، اور اس کے اندر جو ہے نا مختلف سیاسی اجتماعات ہوتے تھے، اور انہی میں سردار قیوم جو ہے نا وہ ابھر کے وہ سامنے آئے. کہا جاتا ہے کہ جی کشمیر کی آزادی کی پہلی گولی جو ہے نا وہ سردار قیوم نے چلائی تھی. اچھا، کچھ مخالفین جو ہے نا وہ اس بات سے اتفاق بھی نہیں کرتے، لیکن ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ ذاتی مخالفتوں کی بنا پر ہم تاریخ سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، اور جس کا جو حق ہے وہ اسے حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب یہ ایک بالکل غیر جانبدار مصنف ہے جس نے بڑی تحقیق کے اور بڑے ترجیح کے بعد یہ کتاب لکھی ہے، اور خود برٹش ہی ہے، لیکن اس نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو عوامی اجتماعات تھی یہ عام طور پر ایک لوکل نوجوان تھا، ایک مقامی نوجوان تھا جس کا نام سردار عبدالقیوم خان تھا. اس کی زیر صدارت جو ہے وہ اجتماعات جو ہے نا وہ ہوا کرتے تھے. تو اس نے اپنے ایک دوستوں کا پورا ایک حلقہ بنایا ہوا تھا، اور جب پولیس کی طرف سے ان کے خلاف مزاحمت ہوئی تو وہ ایک قریبی جنگل میں چلے گئے، اور وہاں انہوں نے ایک ہیڈ کوارٹر قائم کیا، اور وہاں سے انہوں نے اپنے مختلف پیامبر بھیجے راولہ کوٹ اور میرپور کی طرف کہ اب باقاعدہ جد و جہد آزادی کا آغاز ہو چکا ہے، تو اب آپ لوگ جو ہے نا آپ بھی ساتھ آئیں. اور اسی کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ سردار ابراہیم جو ہیں وہ بھی اسی پونچھ سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ بھی مطلب اسے پونچھ لبریشن موومنٹ ایک وہاں پہ انہوں نے بنائی، اور وہیں سے وہ ابھرے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے باقاعدہ مسلح جد و جہد کا آغاز کیا، اور یہ اسی جد و جہد آزادی کا نتیجہ تھا کہ آج آپ جسے آزاد کشمیر کہتے ہیں یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ اس مسلح جد و جہد کے نتیجے میں حاصل کیا گیا تھا. اگر یہ جد و جہد نہ شروع ہوتی تو غالباً یہ سارے کا سارا کشمیر جو ہے نا آج ہندوستانی کے پاس ہوتا. تو یہ پونچھ ریوولٹ یا بغاوت پونچھ جس کا ذکر کیا گیا ہے اس کی یہ اہمیت ہے کہ شروع یہاں سے ہوئی تھی، اور
یہ جو ہے نا یہ موجودہ آزاد کشمیر کے جو علاقے ہیں یہ سارے اس کے بعد ہی آزاد ہوئے اور آج وہ آزاد کشمیر کے نام سے شامل ہے. بہت شکریہ کرنل صاحب. سامعین محترم، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے یہ محدود تھا، پورا ہو گیا، لیکن جو موضوع جس کو ہم زیر بحث تھا ہمارے اس پہ، اور چونکہ یہ کتاب بھی کچھ ضخیم ہے اور جو ٹاپک ہے وہ بھی کچھ مزید ڈیٹیل کا متقاضی ہے، تو انشاءاللہ اسی بک کے اوپر ہم اگلے پروگرام میں جو ہے وہ مزید گفتگو کریں گے. کرنل اشفاق صاحب بہت شکریہ آپ کے اس پروگرام میں ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا. سامعین محترم، پروگرام پاکستان کتابوں کی روشنی میں آپ نے سماعت کیا. عرفان بھٹی آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.